सच के साथ और मेरे साथ हैं मेरे प्रोग्राम के मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाजरीन और सामीन, मुझे आज एक वाकया याद आ रहा है। जब मैं कराची में होता था, हम पढ़ते थे, महदूद वसाइल होते थे, तो हमारे साथ एक लड़का था, हमारा दोस्त था, वो भी हमारे साथ रहता था। हम एक छोटे से घर में रहते थे। घर क्या, एक दो कमरे थे, वो वहां पे रहते थे। तो हम लोग शाम को कभी कभी खाना खाने जाते थे। तो हमारा एक दोस्त थे और साथ और होते थे, चलो यार खाना खाने चले। उसको बोलना तुम भी चलो, वो बड़ा कंजूस आदमी था। तो वो कहता यार मेरे पास पैसे नहीं, चल यार चल हम तुम्हें खिलाएंगे चलो। कहता यार मेरी भी कोई इज्जत होती है, आप ऐसे ही मुझे खिलाते रहते हैं मुफ्त। तो वो जो हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था राणा कयूम। तो वो मैं साहिवाल साइड का था। वो कहता यार तेरी अगे कड़ी इन्ने की इज्जत झंडे लगे इन्हें कि आज तेरी इज्जत नहीं रहने लगी, चल उठ चली गई। वो चल पड़ता था। अब तो माशा वैसे दोस्ती थी उसकी। मौजूदा हुकूमत के साथ ऐसी बातें हैं कि वो हर जगह अपनी इज्जत अफजाई की बातें करना चाहते हैं। वजीर इतलात हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुमलकत के खदादार के शहरियों को नसीहत की है कि अपने घर में बैठें और मूंगफली खा के लुत्फ अंदोज हों, और स्नो स्प्रे लेकर, वो यहाँ पे क्रिसमस में जो लोग, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारी, वो दरख्तों के ऊपर स्प्रे करती है, एक स्नो स्प्रे होता है, तो वो स्प्रे लेकर एक दूसरे पर फेंक के मरी की जो याद है वो जहन में ला के आंखों के सामने बर्फ का मंजर ला के एंजॉय करे। वैसे शर्म हो तो बंदा बात करे, वहां पे इज्जतों के झंडे कौन से लगे हुए कि इनको ऐसी बातें करने से शर्म आए। वो मोहतरम शहबाज गुल साहब का एक ट्वीट में पढ़ा, वो कहते हैं कि मैं गवर्नर हाउस मरी में गया था, वहां पे 10-10 फुट बर्फ पड़ी हुई थी, मैं उसके साथ, मेरी टांगे जो धंस गई थी, और मैं आगे गया लेकिन रास्ते बंद थे, मैं वहां पे रात को सो नहीं सका। अब उनसे बंदा पूछे कि आप कोई 9 गजे बंदे तो है नहीं है कि 10 फुट की बर्फ में आपकी टांगे फंसती थी, आपका कद तो फिर 16 फुट होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसका 16 फुट कद हो, या दुनिया में भी कोई नहीं है। ऐसे जाली और शर्म आती चाहिए इनको। छोड़ें, आप इनको क्या करेंगे। मैं शौकत साहब पर चलता हूँ, आज कुछ सियासी बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शौकत साहब, वैसे तो मुल्क ख़दादात में मौजूदा हुकूमत के वज़रा मशीरान के पास हर मसले का एक हल है, और हर बुराई साबका हुकूमत पर डाल दो और बाकी जो भी बुराई हो वो सिंध हुकूमत पर डाल दो। कल एक वजीर फरमाते हैं, क्या नाम है, खसरू बुख्तियार, वो कहते हैं ये खाद की कीमतें इसलिए बढ़ गई हैं कि सिंध से खाद जो है वो अफगानिस्तान में स्मगल हो रही है। मेरा ख्याल सिंध का बॉर्डर तो कहीं भी नहीं लगता अफगानिस्तान के साथ, किधर से भी नहीं लगता। और सिंध से अगर पूरा सिंध क्रॉस करके गोटकी और जहाँ पे ये खाद की फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे आर्मी की फैक्ट्रीज है, फौजी फर्टिलाइजर है, और दूसरी तीसरी हैं, और वो फिर किस तरह पूरा बलूचिस्तान करके वो आर्मी के चेक पोस्टें तोड़ के, रेंजर की, कस्टम की, और फिर चमन से जाके अंदर जाएं, या फिर वो पूरा पंजाब निकले, सरहद केपी के निकले और फिर जाएं सरहद उधर। उन्होंने कहा जी ये इसलिए कीमतें बढ़ गई हैं कि ये सिंध हुकूमत, बस दूसरे सिंध हुकूमत ये खाद उधर स्मगल करा रही है। यानी डॉलर महंगाई साबका हुकूमत, यूरिया, खाद, चीनी, गंदम, आटा की स्मगलिंग अफगानिस्तान के लिए तो सिंध हुकूमत, और बाकी सब कुछ। और शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि आजकल जो टूरिस्ट हैं ये अपनी गाड़ियों में सोना चाहते हैं, क्योंकि होटलों में सोने से कुछ ताज़ा हवा और ये जो होता है ना, क्या कहते हैं जी उसके, पोल्यूशन या इस तरह की चीजें होती हैं। तो लिहाजा खासकर जब कौम तरक्की करती है और मुआशी तौर पर मुस्तकम होती है तो फिर गाड़ियां होती है, और फिर गाड़ियों में, यूरोप में भी बड़े लोग गाड़ियों में सोते, मैंने तो आज तक यहाँ पे नहीं देखा ऐसा होता, लेकिन उन्होंने फरमा दिया है। ये है हालात, ये है आप ये ना खुसरो मुख्तार साहब के जो लीडर हैं, वो अगर जापान और जर्मनी की सरहद मिला सकते हैं तो सिंध की और अफगानिस्तान की सरहद मिलाने में उनको कौन सा कोई किसी से सर्टिफिकेट लेना है। आपने तो पूरा जोग्राफिया बयान किया और ये सारी चीजें वो की। तो आप ये देखें कि जापान दुनिया के उस कोने पे और जर्मनी की सरहदें अगर
پاکستان کے جو وزیر اعظم وزیر اعظم ہیں وہ ملا دیں، تو ان کے کیبنٹ کے ایک وزیر کو سندھ کی اور خیبر پختونخوا کی سرحد ملانے میں، افغانستان کی. بہرحال جو سانحہ ہوا میری میں، جی اس میں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اتنی شاکنگ ہیں. جی جی. ہوٹل والوں کا رویہ اور انتظامیہ کا رویہ، یہ ساری چیزیں مثلا ایک دل دہلا دینے والی خبر تھی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کا زیور اور جتنی جمع پونجی تھی وہ ایک ہوٹل والے کو، کیونکہ انہوں نے کرائے اتنے بڑھا دیے تھے، اور جو کریڈٹ کارڈ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں لیتے، تو وہ زیور بیوی کا رکھا، گروی رکھا، یا کہا یار دے اسی دیا یا بیچ دیا. جی ہمیں جی. کمرہ دے دو. مرتا کیا نہیں کرتا جب لوگ مجبور ہوتے ہیں. تو پھر اسی طرح کے واقعات میں ہمارے ایک دوست ہیں سندھی کامریڈ ہیں جی سلیم سنائی صاحب، جی. انہوں نے ایک رائٹ اپ لکھا سندھ اور پنجاب لوگوں کی اور ٹریڈیشنز پہ. میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کی نسبت سے آپ کے ناظرین کو میں بتاؤں. وہ لکھتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے پنجاب سے کراچی جانے والی تیزگام ایکسپریس جولائی کے مہینے میں سندھ کے ریگستان میں خراب ہو گئی. ٹرین میں بچے بوڑھے خواتین بدترین گرمی میں محصور ہو گئے. وقت کے ساتھ ساتھ پانی اور دیگر اشیاء بھی ختم ہو گئی اور ٹرین گرمی کی حدت سے تپ کر بٹی بن چکی تھی، جس کی شدت سے بچے اور خواتین بلکنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے کہ کوئی بڑا سانحہ ہوتا اور لوگ گرمی کی شدت سے ہلاک ہونا شروع ہوتے، چشم فلک نے دیکھا کہ دور سے لوگوں کا ایک ہجوم آ رہا ہے جنہوں نے ہاتھوں میں پانی کے کولر، کھانے کی دیگیں اور دیگر اشیاء خرد و نوش اٹھائی ہوئی تھی. یہ قریب کے میں واقعہ گوٹ کے رہائشی تھے جنہیں جب ٹرین کے حالات کا پتہ چلا تو وہ بلکتے سسکتے مسافروں کے لیے اپنا سب کچھ اٹھا کر لے آئے. اس سب کا معاوضہ بھی لینے سے انکار کر دیا. اب علاقے تبدیل کرتے ہیں. سندھ سے 900 کلومیٹر دور یہ مری کا علاقہ ہے اور تاریخ ہے 7 جنوری. شدید برف باری میں ہزاروں سیاح پھنس چکے ہیں، گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں، لوگ شدید ٹھنڈ میں اپنی اپنی گاڑیوں میں محصور ہو چکے ہیں اور شام ہوتے ہی سردی کی شدت بڑھ چکی ہے. گاڑیوں کے ہیٹنگ سسٹم کام کرنا چھوڑ چکے ہیں اور صبح ہوتے ہی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ ان گاڑیوں میں پھنسے لوگ دم گھٹ کے مرنا شروع ہو گئے ہیں. آخری اطلاعات تک 30 لوگ جن میں بچے اور خواتین کی تعداد زیادہ ہے ہلاک ہو چکے ہیں. مگر سلام ہے مری کے لوگوں پر جن کے کان پر جوں تک نہ رہی. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ان سیاحوں کو 100 والی چیز 1000 میں بیچتے ہیں. عام دنوں میں جس ہوٹل کا کرایہ 3000 ہوتا ہے، سیزن میں اس کے 15000 تک لیتے ہیں. صرف گاڑی پارک کرنے کے 500 سے 1000 روپے تک چارج کرتے ہیں. مگر ان لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ہوئی. لوگ تو مر گئے مگر ان کا اصل چہرہ دکھا گئے. یہ ہوتا ہے روایات کا فرق، رویوں کا فرق، تہذیب کا فرق. باقی یہ سارے علاقے میں ایک ادارے کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور ان کی خاموشی بھی اس سانحے کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھاتی ہے. ایسا میرا سندھ ہے. بات یہ ہے
کہ آج بھی ٹی وی پہ پروگرام ہوا، آپ کو بھی پتا ہے کہ مری میں ایک چھاونی بھی ہے، آرمی چھاونی ہے، پھر وہاں ایک ڈی سی ہوتا ہے، ایک ایس پی ہوتا ہے، پورے ضلع انتظامیہ ہوتی ہے، اور جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے وہ مری پنجاب کے سارے اضلاع سے سب سے زیادہ ریونیو جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتا ہے مری سے، جی اور ریناؤن ہے کہ یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے جہاں نہ صرف پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے لوگ مری جاتے ہیں برف باری کے، حالانکہ پاکستان میں کئی اور جگہوں پہ بھی برف باری پڑتی ہے، جیسے بلوچستان کے کئی علاقے ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی کچھ علاقے ہیں، ریاست جموں کشمیر کا یہ حصہ جو پاکستان کے زیر انتظام ہے یہاں بھی، گلگت بلتستان میں، لیکن ان جگہوں پہ چونکہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ایسے ریزورٹ نہیں بنائے جہاں سیاحوں کو کچھ بیسک سہولتیں میسر آئے۔ یہ قدرت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری ایک نعمت کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں سیاح موسم سرما میں، خاص کر کے گرمیوں اور سردیوں دونوں موسموں میں، یہاں ایک بڑی تعداد میں سیاحوں کی جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں آج جو تو میں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو وزراء کا جو بیانیہ تھا، رد عمل ان کا جو ہے جی، ان کا جو رد عمل تھا، اور بالآخر قرار یہ پایا کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جائے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے، لیکن جو حکومتی وزراء کے جو بیانات ہیں، انہوں نے پہلے ہی، جس طرح آپ نے اپنی تمہید میں ہی کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ برف اتنے فٹ پڑی ہے، اس نے کہا اتنے فٹ پڑی ہے، جبکہ جو وہاں جو محکمہ جاتی رپورٹس ہیں ان میں 4-5 فٹ جی بہت برف ہوتی ہے، 4-5 فٹ بھی نہیں پڑی ہے، لیکن اس کہہ کو لیں 4 کہہ لیں جی بہت ہے۔ تو وہاں لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرنا دیا گیا، بے سہارا اور بے بسی کے عالم میں، رات کے ادارے میں، اور ایسا نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ حکومت کہتے کیا ہے، اور جی ضرورت سے زیادہ لوگ چلے گئے، گاڑیاں زیادہ چلی گئی ہیں، یعنی آپ نے ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے تو کسی قسم کی کوئی ایس او پیز پہ عمل درآمد جو سویلین حکومت نے کرنا تھا۔ ایک عرض کروں، جی جی مری میں بھی پنجابی نہیں اردو میں بات کرتا ہوں کہ گورنر ہاؤس بھی خالی تھا، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی خالی تھا، آرمی کے 20 ریسٹ ہاؤس بھی تھے، ہوٹلوں میں جگہ بھی تھی۔ اگر کچھ نہیں تھا تو پھر وہاں پہ انسانیت نہیں تھی ان لوگوں میں۔ یہی جو سلیم صاحب نے جو بات کہی ہے نا وہ یہ ہے۔ صاحب نے کہا کہ یہ تہذیب کی، یہ ٹریڈیشنز کی کا فرق ہے، اس کے ماتم کیا جانا چاہیے بس۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے دیگر حصوں کے لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کا ایک پیغام ہے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے اور کچھ نہیں کر سکتی تو ایک اپالوجی ٹینڈر کرتی کہ ہم مینیج نہیں کر سکے اور ہماری غفلت کی وجہ سے اتنی قیمتی جانیں ضائع ہو، تو لوگوں کے دکھوں پہ کچھ نہ کچھ مرم ہو جاتی، 8 لاکھ روپیہ رکھ دیے۔ لیکن انہوں نے ایک تو لوگوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا کہ وزیر اعظم نے تو کمال کا بیان کیا ہاں جی، کہ لوگوں کو گھر سے نکلنے سے پہلے موسم کا حال دیکھنا جاننا چاہیے۔ چاہیے۔ انہوں نے تو پوری انتظامیہ کو، پولیس کو، بلدیہ مری کو، سب کو بری ذمہ قرار دے دیا، اور ساتھ میں اس کے بعد جو مختلف وزراء نے جو بیانات دیے وہ تو اسی کو کہتے ہیں نمک پاشی کرنا، مرچیں بھی رکھ دیجیے کہ اور نمک کے ساتھ ساتھ ہے تھوڑی تھوڑی مرچیں بھی مرچیں بھی ڈال دی۔ سو اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے
اینڈ آف دا ڈے کنکلوژن یہی ہے کہ یہ اس حکومت کی بدترین قسم کی سنگ دلی، اگنورینس اور جو سینسٹائز نہیں ہوئے. حالانکہ مری میں اور راولپنڈی اسلام آباد میں فرق کتنا ہے، کتنے کلومیٹر کا فرق ہے؟ اچھا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ میں کہہ لیں، لیکن 40 منٹ کی ڈرائیو ہے. ڈرائیو تو اس سے بھی کم کی ہے، لیکن چونکہ رش ہوتا ہے تو اس جی وجہ 40 منٹ میں کہہ رہا ہوں. 40 منٹ. اور پھر یہ کہ وہ کسی علاقہ غیر میں نہیں گئے کہ جہاں ان کا رابطہ منقطع ہو گیا. آخری وقت تک لوگ ایک دوسرے کو، اپنے ورثہ کو، اپنے دوست احباب کو پکارتے رہے کہ کوئی ہماری مدد کرے. یقیناً وہاں پولیس بھی موجود ہے، بلدیہ میری بھی موجود ہے، اور جب برف باری اگر فرض کریں کہ زیادہ کا امکان ہے تو اس میں تو اور بھی زیادہ الرٹ ہونا چاہیے. جی جی، وہ پہلے ہوا تھا، ان کو الرٹ تو کیا ہوا تھا 3 دن پہلے. اور جب یہ پتا ہے آپ کو کہ بے تحاشا ٹورسٹ آ گیا ہے، بقول جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، جی جی جی، تو بھائی ان ٹورسٹ کو سمانے کا ان کا بندوبست کیا کیا تھا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوق سے بات یہ کوئی جو قرون وسطی کے دور میں تو نہیں بستے کے قافلے چلتے ہیں، کمیونیکیشن کوئی نہیں ہے، حکمرانوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، پیدل کئی آپ مائل چل جاتے ہیں، کہیں ڈیرا ڈالتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ایک جدید دور کے اندر ایک ایسے ملک میں جس کا دعویٰ ہے کہ ہم ایک ایٹم پاور ہیں اور ہمارے پاس کمیونیکیشن کے تمام ایکسیلنٹ ذرائع موجود ہے، تو آپ نے اپنے ناک کے نیچے ان لوگوں کو مرنے کیوں دیا؟ ان تک ہے ریسکیو ٹیموں کو کیوں نہیں بھیجا ایک گیا؟ بات نہیں اور ایک مجھے جی جی، بات یہ ہوتی ہے کہ اب انتظامیہ کا سربراہ ملک کا وزیر اعظم سویا ہوا ہو اور اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کوئی ایکشن نہ کرے، وہ انتظامیہ کا سینسٹائز نہ کرے، وہ ہنگامی طور پر جو ہے جتنے بھی ریسکیو کے ادارے ہیں انکلوڈنگ آرمی، سب کو کالیں کر کے یہ نہ کہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جائے. تو شاید جس طرح وزیر اعظم سویا ہے اسی طرح ایس پی بھی سویا ہوا ہوگا، اسی طرح ڈی ایس پی بھی سویا ہوگا، اسی طرح ڈی سی بھی سویا ہوا ہوگا. کیونکہ بیسیکلی بیوروکریسی آپریٹ کرتی ہے اپنے ہائر اتھارٹیز کی سینسٹیوٹی کے ساتھ. اور اگر وہ ہیٹر جلا کے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ڈی سی بھی وہی کرے گا. جس کو کہتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پڑتا ہے. تو انتظامیہ بھی ہنگامی بنیادوں سے نپٹنے کے لیے اسی وقت اب تیار ہوتی ہے کہ جس وقت چیف منسٹر، جس وقت آئی جی، جس وقت وزیر اعظم، یہ سب لوگ تیار ہوتے ہیں ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے. ویسے تو آپ کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے کو بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اگر اسی وقت ہنگامی طور پر پرائم منسٹر اسی ہیلی کاپٹر کو کہتا کہ لے چلے مری مجھے، اور سب یعنی باقاعدہ لاؤڈ سپیکروں پہ اناؤنسمنٹ کروا دی جاتی کہ جتنے بھی ہاؤسز ہیں گورنمنٹ کے ان سب کو خالی کر، سب کو اوپن کر دیا جائے اور لوگوں کو لانے کے لیے اسپیشل ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دی جاتی، تو میرے خیال میں یہ انسانی المیہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ کوئی 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ کہیں ٹرین کا حادثہ نہیں ہوا، بلکہ دھیرے 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 لوگ مرتے رہے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک دو گھنٹے کے اندر مر گئے. انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کئی گھنٹوں تک مزاحمت کر سکتے. 14 سے 15 گھنٹے کا دورانیہ ہوا ہے. 14 اور 15 گھنٹے کے دورانیے میں لوگ مرے ہیں. تو اس میں سوائے افسوس کے ہم مطالبے اگر کریں بھی تو کس سے کریں گے؟ لوگ تو مطالبے کرتے ہیں حکومتوں سے. یہ تو جب حکومت ہی مجرمانہ
طریقے سے انوالو ہو ان حادثات کو ہونے دینے میں، تو عدلیہ کی بھی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اگر کوئی عدالتی کمیشن مقرر بھی ہو جائے گا، تو یہاں کئی کمیشن مقرر ہوئے جنہوں نے کمیشن کا تو کبھی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے۔ آج تک انہوں نے جو جرم ہے، جو مجرم ہیں، ان کی نشاندہی نہیں کی، فائنڈنگ نہیں کی، نہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اپوزیشن بھی وقت گزاری کر رہی ہے، شور شرابہ کر کے یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں بڑی تکلیف ہے، لیکن ایز سچ تکلیف اگر ان سب کو ہوتی تو لیڈر آف دا اپوزیشن بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، ان کے پاس بھی وہ ساری سہولتیں موجود ہیں، کیا انہوں نے کم از کم اس خبر کو ریسیو کر کے تو کہیں انہوں نے بھی کوئی اپروچ کرنے کی کوشش کی؟ تو یہاں سب لوگ جو اوپر، جس کو اشرافیہ کہتے ہیں، جس کو جو رولنگ کلاس کہتے ہیں، یہ رولنگ کلاس، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جس وقت چیف منسٹر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے دور میں ہمیشہ اپنے سبارڈینیٹس کو اور بیوروکریسی کو، سول سرونٹس کو اس طرح کی ہنگامی صورتوں کو نپٹنے کے لیے ان کو الرٹ رکھا ہے، اور یہ کئی موقعوں پہ ہوا ہے، جیسے ڈینگی کا وائرس تھا یا کہیں سیلاب ہو گئے، تو اس وقت یہ جو لوگ تھے یہ ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ نے کل بھی بات کی تھی کہ جی یہ تو بس تیار رہتے ہیں کہ کہیں کوئی حادثہ ہو تو لانگ بوٹ ہیں اور ٹوپی پہن کے تو نکل کھڑے ہوں، لیکن ان کے نکلنے کی وجہ سے بیوروکریسی جو ہے نا وہ نکل جاتی تھی، وہ نکل جاتی تھی، وہ نکل کھڑے ہوتے تھے، اور لوگوں کی مشکلات اور مصائب کو کم کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں بروکار لاتی تھی۔ یہاں تو پورا پاکستان سویا ہوا تھا۔ لیکن شکر صاحب ایک اور بات عرض کروں، جی یہ واقعہ تو ایسے ٹھیک ہے، قدرتی جیسے بھی ہوا، اچانک ہوا، سڈنلی ہوا، یا لیکن یہ پتہ جیسے آرگنائز نہیں ہوتی کوئی چیز، آرگنائز کی ہوتی کئی چیزیں، مثلا دیکھیں آپ، چھوٹی سوچنے کی بات ہے کہ ایسے علاقوں میں اچانک بجلی بھی بند ہو گئی، اچھا ہو گئی جی، ٹھیک ہے، ہوٹلوں نے کرائے بھی، یعنی یہ تو برف باری سے پہلے ہی بڑھانے شروع کر دیے، جب لوگ گاڑیوں میں تب آ کے سوئے جب ان کو ہوٹل نہ ملے۔ وہ تو ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں نا کہ پاکستان میں سیزنز میں جتنے بھی ٹورسٹ پلیسز ہیں وہاں عمومی رویہ یہی دیکھنے میں ملا ہے کہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پانی جو پانی کی ایک بوتل نارمل حالات میں اگر فرض کریں کہ وہ 10 روپے میں ملتی ہے تو وہ 50 میں ملے گی، 50 میں ملے گی، مان لیا۔ لیکن یہ ہے کہ جو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اس انسانی المیوں کو محسوس کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جو دورانیہ ہے وقت کا، وہی میں عرض کرنے لگا ہوں نا، انتظامیہ نہیں وہی اور تو میں عرض کوئی کر رہا ہوں۔ ادارہ جو ہے نا وہ ایکٹیولی انوالو نہیں ہوا، اور یہ تبھی ہوتے ہیں یہ ادارے جب ملک کا وزیر اعظم، چیف منسٹر اور جتنے بھی ہائر آفیشلز ہیں وہ وہ انوالو ہوتے ہیں۔ انوالو ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو سینسٹائز کرتے ہیں میں نے اور ریسکیو ٹیموں کو کہتے ہیں کہ فوری طور پر لوگوں کا بچاؤ کیا جائے۔ آپ نے میری پوری عرض سنی نہیں نا، میں نے جی کیا جی کیا؟ جی جی بات یہ ہے کہ یہ سارا ہو گیا، برف آ گئی، اب دنیا بھی اور پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے، ہم لوگ پہلے بھی آپ نے اور میں نے بہت سفر کیا ہے، مظفر آباد کا بھی، پنڈی سے، اس وقت میں جب وہ بڑا مشکل سفر ہوتا تھا، وہ لینڈ سلائڈنگ آتی تھی ادھر، یہ جو ٹریکٹر اور یہ جو بلڈوزر ہوتے ہیں نا برف والے، یہ تو ہمیشہ جو ہی برف شروع ہوتی ہے اسی وقت چلانے شروع کر دیتے ہیں نا اصولی طور پہ۔ آپ سوئٹزرلینڈ کی بات کرتے ہیں؟ نہیں میں وہاں کی بھی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں ایسے ہی ہونا چاہتا ہے نا جی تقریباً۔ سر مجھے معاف کریں گے، یہ جو ایک ہی روڈ ہے جو مظفر آباد کو ملاتی ہے، جی جی وہی روڈ مظفر ہے، آباد سو کاٹ آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہم نے اس روڈ کو بھی 15-20 دن تک بند ہوتے دیکھا ہے، اب برف باری میں، سلائڈنگ ایریا کچھ جی جی میں، برسات میں بھی، جی جی، برسات میں جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو سلائڈنگ ہوتی ہے، وہ آگے لوئر ٹوپا کا ایریا سارا بند ہو جاتا تھا جی۔
تو متبادل راستہ جو ہے وہ ہوتا تھا مظفر آباد وایا ایبٹ آباد، وہ منسیرے والا، منصیرہ والا. اس میں بھی جو لوہار گلی کا ایریا ہے جی یہ جی ڈینجر ہوتا تھا. جی جی بہت. اور لیکن یعنی پوری سڑکوں پہ آپ مجھے بلیو کریں کہ ہم نے کسی جگہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ ہنگامی صورت میں کسی کی کوئی مدد کر سکے. لیکن نواز شریف نے کہا ہے کہ 2.5 ارب کی مشینری مری کو دی ہوئی تھی. وہ نواز شریف صاحب کے دور میں مری پر بہت خصوصی طور پر توجہ دی گئی تھی جی اور اس کے لیے کچھ کام کیے گئے تھے. جی لیکن بات یہ ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ دیا گیا ہو. جی ایک ضلع ہے نا، اس کا ایک ایس پی ہے، اس کا ایک ڈی سی ہے، اس کی ایک بلدیہ ہے، اس بلدیہ کے ساتھ وابستہ جو ہے، اور پھر ریسکیو کا بھی ایک ادارہ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایرا اور سیرا ان میں سے بہت ہیں جی. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو ادارے ہیں. لیکن کوئی آدمی بھی وہاں، بات یہ ہے کہ جی انسانی جی جان کی وہاں مطلب اس کے لیے کوئی حساس نہیں ہے. کوئی خود سے کوئی ادارہ بھی جس کی یہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کچھ جی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، یعنی جو اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کیبنٹ کے ممبران جو ہے نا وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے بچاؤ کے لیے. یہاں یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ پوری کیبنٹ نے انکلوڈنگ پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر انہیں آنکھ کھولی جو ہے نا وہ اس وقت جس وقت پورے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ شاں 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 کرتا ہوا شور مچانے لگا کہ لوگ مارے گی. اس کے بعد انہوں نے، اور پھر جو وزیر اعظم کا پہلا رد عمل آیا وہ تو یہ تھا کہ لوگ قصوروار ہیں. تو بڑا اینی ہو میرا ٹھیک ہے. لیکن خیال یہ میں نے اس لیے عرض کی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جن کے لیے نہ وزیر اعظم کے حکم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وزیر اعلیٰ کی، نہ ہی کسی اور کی. وہ اے ایس آئی جو فریاد صاحب فوت ہوئے، ان کا ایک میسج تھا آخری کہ میں نے ساجد کیانی صاحب جو ہمارے سی سی او پی او ان کو بھی میسج کیا کہ جناب ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو کسی نے ریئیکٹ نہیں کیا. تو میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ یہ چیزوں میں نہ وزیر اعلیٰ کے حکم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وزیر اعظم کی، نہ کسی وزیر کی، نہ کسی اور کی. اصولی طور پر یہ جو بات جی آپ کہہ رہے میں ہیں یہی عرض کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح کی بیوروکریسی آپ کو ورثے میں ملی ہے، یہ سینسٹائز ہوتی اس وقت ہے کہ جس وقت اس کے اعلیٰ حکام جن کے نوٹس لیں، وہ نوٹس لیں. جب ایف آئی آر کا حکم سیشن جج کرے تو پھر تھانے دار کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ؟ دیکھنا بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انڈر سرٹن سرکمسٹانسز ایسا جو انفلوئنس ہو سکتا ہے جی. لیکن یہ ادارے اسی لیے ہیں نا کیونکہ اس میں دیکھنا ایف آئی آر میں فوری ریمیڈی جو ہے نہیں، وہ تو ایس ایچ او نے درج کروانی ہے نا. بیسیکلی تو وہ ایس ایچ او نے، لیکن کئی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ آدمی کو نہیں کرتا درج کرانے کے لیے سپریم کورٹ تک جانا پڑتا ہے. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں. کئی دفعہ سپریم کورٹ نے سموٹو کے ذریعے بعض ایف آئی آر، جیسے سیالکوٹ کا واقعہ تھا، جی جی اگر اس واقعے میں کو سپریم کورٹ نہ مگر سموٹو کے ذریعے نوٹس لیتا تو شاید چیزیں جو ہے وہ پروسیس میں تحلیل ہو جاتی. اب آپ دیکھیں نا وہ کراچی کا ایک واقعہ جس میں وہ ایک بچے کو جو ہے وہ کچل دیا تھا، وہ کیا جتوئی جو ہے نا شاہ رخ جتوئی، شانور جتوئی، شاہ رخ جتوئی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس پہ بھی سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑا. تب جا کے تو انفلوئنشل لوگ جو ہے وہ بچے گرفتار ہوئے جنہوں نے اپنی دولت کی شان و شوکت کے ذریعے ایک بچے کو کچل کے مار دیا آن سپاٹ. لیکن شوکت صاحب ایک عرض کروں، وہ معاملہ جو آپ نے ٹھیک ہے آپ نے کیا، سوشل میڈیا نے بڑا اس کو اٹھایا اور بڑا سزائیں بھی، لیکن اس کے جو لڑکا جو مر گیا تھا اس کا والد ڈی ایس پی تھا پولیس کا، اور اس نے بعد میں ان سے 50 کروڑ لے کے آسٹریلیا میں جا کے شفٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد پھر افتخار چودھری صاحب نے پھر جناب کیا کہ وہ جو صلح ہوئی تھی ان کو پھر گرفتار کروایا. اب بھی وہ بندہ جیل میں ہے، شاہ رخ جو ہے. ہاں ابھی بھی مطلب یہ کہ جو ہے نا گائے بگائے آج کل بھی میڈیا میں ہے. وہ کہہ رہی کہ وہ ٹی وی کسی اسپتال میں داخل ہے.
گزشتہ 100 سے کہ 2 سال سے جو ہے وہ ہے۔ اسپتال میں کہہ رہے ہیں، ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو بات یہ ہے، ایک میری بات سنیں نا، دیت کا ایک قانون پاکستان میں موجود ہے، ہاں تو پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اگر اتنے پیسے دیے ہیں تو وہ قانون سے، وہ عدالتوں سے پوچھوا سکتے ہیں نا کہ یہ قانون ختم تو نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، لیکن وہ افتخار چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ عوامی، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا کہ چیف جسٹس چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، یہ کیس تو بیسیکلی سندھ ہائی کورٹ کا ہے نا، یعنی سیشن کورٹ سے بیسیکلی دیت کا کمپرومائز تو ہوتا ہے سیشن جج کے پاس، سیشن جج ہو اور گیا تھا۔ ابتدائی عدالت ہی قتل کے کیسز میں جو ابتدائی عدالت ہے سزا دے یا معاف کر دے یا بری کر دے، وہ ہے سیشن کورٹ، اس کے بعد تو چیزیں اپیل میں جاتی ہیں نا۔ وہ انہوں نے کہا نا کہ دہشت گردی کا نہیں، انہوں نے سموٹو ایکشن لیا تھا، یہ دہشت گردی کا مقدمہ تھا اور عوامی مفاد میں یہ کوئی دیت وغیرہ جو ہے نا یہ بس امیرانہ طریقے سے ہوئی ہے، اور یہ 50 کروڑ روپیہ دے کے اس کے بعد چلو چھوڑے جی اس بات کو، ہم آج کو مسئلہ نہیں چیزوں کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے نا، چونکہ قانون کے اندر تو متبادل اس ملک میں ریمیڈیز۔ آپ نے چیلنج کیا کریں گے آپ ان کو؟ ہاں یہ تو ہے، ٹھیک۔ حاکم نثار صاحب کو آپ چیلنج نہیں، کریں گے ڈیم بنا دو، وہاں جنگل کدھر کا کے قانون رہے ہے، ہیں کہ جس وہ، کو مرضی چاہیں آپ جتنا عرصہ ٹھوک دیں انہوں نے کہا میں رکھوالی کروں گا اس ڈیم کی، کدھر کی رکھوالی ہو؟ ہاں وہ انگلینڈ میں گھومتے رہے، بیٹے کی شادی انہوں نے دبئی میں کی، اور پھر وہ وہاں پہ کیسا آپ چیلنج کریں گے؟ کسی کو کرنے کی ضرورت کیا ہے کسی کو چیلنج کرنے کی؟ 6 مہینے کی سزا تو ویسے ہی دے دیتے، آپ اتنا لفظ ہی کہہ دیں کہ میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ چلیں۔ تو ٹھیک ہے شوکت صاحب، یہ بھی ہوا، اور آج بات دوسری ایک اور ہے کہ جو میں نے آپ سے کرنی تھی، اس میں حکومت کی نااہلی، انتظامیہ کی نااہلی سب ہم مانتے ہیں یہ ہے، اور اب پھر ایک نئی خبر تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہیں بیٹھا کہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا جو ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے وہ نومبر میں بات ہوگی۔ نے وہ ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے، جو ہاں انہوں نے میں ان کو دنیا کو کون سے ٹی وی کو دیا ہے ایک چہتے صحافی ہیں جی خاور گمن صاحب، جی جی ان کو انٹرویو دیتے ہوئے، بلکہ کئی تجزیہ نگار تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو فرمائشی سوال تھا کہ یہ سوال کیا جانا چاہیے، اور اس پہ انہوں نے جواب دیا۔ کہ ابھی تو میں نے سوچا نہیں، یہ تو نومبر بڑا دور ہے ابھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تو جو اپنی انٹینشنس ہے ریگارڈنگ آرمی چیف، وہ اب باجوہ صاحب سے خاصے حد تک جو ہے نا وہ فاصلے پہ چلے گئے۔ یوں تو کئی پاکستان میں آرمی چیفز آئے ہیں، لیکن باجوہ صاحب کے دور میں جو چیز آپ نے نئی دیکھی ہوگی جی کہ سفارت کاری میں انہوں نے کافی مہارت دکھائی ہے۔ اگر چائنا کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا پاکستان میں، وہ دوڑے دوڑے چین گئے، ان کو یقین دانیہ ہے، سعودی عرب تھوڑا سا فاصلے پہ آیا تو وہاں چلے گئے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو آرمی چیف ہیں، اور پھر ذرا ریجن کے بارے میں بھی جو انہوں نے نقطہ نظر رکھا ہے لوگوں کے درمیان، وہ باقی ماندہ آرمی چیف سے مختلف رکھا ہے، اگرچہ اس وقت پاکستان کو جو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے جو تنہائی ہے، اور پھر دوبارہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کی ایک لہر پھر آ گئی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ دہشت گردوں کا جو انفراسٹرکچر ہے، جن کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اپنا ایسر سمجھتی ہے، یعنی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، گڈ ٹیررسٹ اور بیڈ ٹیررسٹ، تو یہ انفراسٹرکچر جو ابھی انہی کے ڈسپلن میں ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لڑکا دیکھیں آپ، جو سری نگر میں مارا گیا ایک آدمی، یہ ابھی پچھلے ہفتے، تو اس کی جو اس کے اعزاز میں ایک جلسہ رکھا گیا، تو اس میں تمام وہ لوگ جو بینڈ آؤٹ فٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب گئے، اور انہوں نے تقریریں کی اور اپنے پورے جہو جلال کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ بات یہ ہے، ایسا ہی جیسے نواز شریف صاحب کے دور میں ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی سرزمین کو
دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. دوسری جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر اگر دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گردوں کے ساتھ ہماری کوئی سمپیتھی نہیں ہے. لیکن جب نواز شریف صاحب یونائٹڈ نیشنز میں گئے تو وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو تھے ایک نوجوان جو مارے گئے تھے انڈین ہیڈ کشمیر میں، جی اب مجھے کا نام ذہن سے نکل کون گیا. سا؟ برہانی؟ ہاں، برہان الدین وانی. ہاں جی، برہان دیبانی. جی جی. تو اس کو انہوں نے ان فورمز پہ دیکھیں، پاکستان کے یعنی لکھنے والے بھی جو اس طرح کے عہدوں پہ فائز لوگوں کے لیے جو تقاریر لکھتے ہیں، وہ اپنے بیانیے کو خود ہی جھوٹ بناتے ہیں. جی دیکھنا، بات یہ ہے کہ اگر آپ یعنی اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ویو ہے، قوانین ہیں، جی اس میں ریاست کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ بندوق رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی پرائیویٹ ملیشیا رکھنے کا حق نہیں ہے، اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ رکھنے کا بھی حق نہیں ہے. یہ ریاستوں کا بیانیہ ہے. شاید ہمیں اس بیانیہ سے اتنا اتفاق نہ ہو، لیکن تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو کوئی اگر آپ کے خلاف، دیکھیں نا، جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کا بھی ایک بیانیہ ہے نا، کہ یہ جب آپ کا اپنا ہی ایک ریاست کا بیانیہ، اسی بیانیہ سے انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا نا، کہ آپ کہتے ہو کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، یہ اسلام کے لیے ایک تجربہ گاہ ہوگی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دام در میں سخن، یہاں اسلام نافذ ہونا چاہیے. یہ ان کا موقف ہے نا. یا تو آپ اس کے بارے میں کوئی کاؤنٹر نیریٹو رکھیں، یعنی چھڑی ڈنڈے سے تو یہ نیریٹو جو ہے وہ دبے گا نہیں until and unless state clearly اپنا موقف ریگارڈنگ بیانیے نہ رکھے. تو کنفیوژن اور کیاس اگر اسٹیٹ پیدا کرے گی تو نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اسپیس ان لوگوں کے لیے بڑھتا جائے گا جن کے پاس مذہب کا ایک بیانیہ ہے. آپ اتفاق رکھتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں یہ الگ بحث ہے، لیکن تحریک طالبان پاکستان یا پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے پاس مذہب کا ایک بیانیہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مذہب کو یہاں نافذ کریں گے وتھ فل اسپرٹ. اور اس کے لیے جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں جی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی مہیا کرتے ہیں. اس کے کاؤنٹر میں ریاست کا کیا بیانیہ ہے؟ اور اگر ریاست اسی بیانیے کو بائی کرتی ہے اور ساتھ میں پھر ان مطالبوں پر توجہ بھی نہیں دیتی تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ تو صدم ہوگا نا. جی. تو پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو عالمی دباؤ کے اندر کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، غنڈہ گردی کے خلاف ہیں، ہم سیاست میں مذہب کے استعمال کے خلاف ہیں، لیکن دوسری طرف ریاست خود اپنے مقاصد کے لیے اسی مذہب کا سہارا بھی لیتے ہیں اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی مذہب کی خدمت کرنے کے لیے. تو نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی باہم دست و گریباں ہے، چونکہ ریاست جو ہے وہ سوچتی ہے کہ میں رول کر لوں کنفیوژن اور قیاس میں، جبکہ وہاں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک بیانیہ لے کے چلتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دہشت گرد جو ہے وہ اگر عراق میں دہشت گرد ہے تو وہ دہشت گرد انڈیا میں بھی دہشت گرد ہی ہوگا. وہاں جا کے اس کا کریکٹر نہیں بن. اگر ایک دہشت گرد چائنا کے اندر ہے تو وہ پاکستان میں آ کے جو ہے وہ نیکوکار اور وہ جو ہے وہ سو مسلات کا پابند قرار دے کے اس کو معصوم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کچھ اصول ایسے ہیں جو یونیورسل ہیں. اگر آپ ایک جانب وار اگینسٹ ٹیررزم میں الائی ہیں ان فورسز کے جو ٹیررزم جن کا دعویٰ ہے، جن کا بیانیہ ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف لڑتے ہیں، تو آپ ایک طرف ان کے اتحادی بھی ہوں اور دوسری طرف ہے
تو الٹیمیٹلی سفرر کون ہوگا؟ آپ کی ان دوگلی پالیسیوں، ان ڈبل سٹینڈرڈ، ان منافقتوں کی وجہ سے لوگ سفر ہو گئے. آج اگر پاکستان کو بر وقت قرضے نہیں مل رہے ہیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ عوام کو ہی ڈبوتے جا رہے ہو نا. اور پھر آپ اپنا ریونیو کو بڑھانے کے لیے، اپنی تنخواہوں کے لیے آپ پاکستان کے وہ ایسٹس فروخت کر رہے ہو جو بیسیکلی عوام کی ملکیت ہے. آپ چاول سمگل کر رہے ہو، آپ گندم سمگل کر رہے ہو، آپ سبزیاں سمگل کر رہے ہو، آپ ہر وہ چیز بیچ رہے ہو جو بک رہی ہے. لیکن اگر کوئی چیز نہیں یہ ریاست مہیا کر رہی ہے تو وہ عوام کو ان کی بنیادی ضروریات زندگی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ بھی اخبارات میں آپ نے اور میں نے کوئی خبر نہیں گڑی ہے کہ لوگ اپنے بچے مرنے پہ آ گئے ہیں، چونکہ جب بھوک سے بچے بلبلا رہے ہو، بیچنے پہ بھی، بیچنے پہ بھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک امریکی سفیر نے کہا تھا کہ میں جب دیکھتا ہوں ایک طرف غربت پاکستان میں، بستیوں کی بستیاں جو ہے جہاں کوئی بنیادی ضرورت کی سہولت موجود نہیں ہوتی، اور دوسری طرف جب پاکستان کی سڑکوں پہ کاروں کو دیکھتا ہوں اور امیر لوگوں کے بڑے بڑے محلات دیکھتا ہوں، تو میں سوچتا یہ ہوں کہ اتنی غربت کو دیکھ کے یہ لوگ سوتے کیسے. کہ ایک انسانی دل جو ہے وہ جب آپ کے جسم میں موجود ہو، سوچنے کی صلاحیت ہو، دوسرے انسان کا کچھ احساس ہو، تو تب تو یہ ساری انسانی اقدار جو ہے نا وہ پریویل کرتی ہیں سوسائٹی میں. اور جب آپ نے اپنا ایمان صرف پیسہ کمانے، دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے اور عوام سے بیگانگی اختیار کر لی ہو، تو وہاں ایسی سوسائٹیز کے اندر بیگانگی پھیلتی ہے. اور جب بیگانگی پھیلتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ سوسائٹی ترقی کی کوئی مدارج، کوئی منزل طے نہیں کر پاتی، بلکہ وہ سوسائٹی دن بدن زوال پذیر ہو جاتی ہے. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ مسائل اس پوری سوسائٹی کو کھا جاتے ہیں. ہم نے ملکوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، ہم نے ملکوں کو آسمان پہ ستاروں پہ کمن ڈالتے ہوئے دیکھا، ہم نے ملکوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، ہم نے ملکوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. تو سو دیٹ ہم اپنے ان تجربات، اپنے اس علم کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، میں کوئی کنسپائریسی تھیوری جو ہے وہ یہاں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، حالانکہ دیر آر مینی تھیوریز ریگارڈنگ پاکستان. جی لیکن بات یہ ہے کہ ان حالات میں اگین میری کنسرن یہ ہے کہ سفرر کون ہوگا؟ سفرر ریجن ہوگا، سفرر غریب لوگ ہوں گے جن کی میجورٹی ہے، جو محدود اقلیت ہے جس نے 74 سالوں سے یہ سارے جتنے بھی بیرون قرضے ہیں ان میں اپنا حصہ بٹورا ہے. وہ کسی وقت بھی کوئی بھی جہاز چارٹر کر کے تو وہ کہیں بھی کسی بھی آئی لینڈ پہ اتر سکتے ہیں. لیکن وہ کھیت مزدور، وہ خاری، وہ کسان، وہ فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے لوگ جو ہے وہ تو بسم ہو جائیں گے ان حالات میں. تو یہ صورتحال جو ہے آپ کی اور پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ آپ ان کے کوئی بھی جو ہے نا اسمبلی کے میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کو دیکھیں تو سوائے تو میں کے حکمران پارٹی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ایک توازن قائم کیا جائے، ایک سیریس ڈیبیٹ. لیکن یہاں تو حکمران خود کوشش کرتے ہیں، حکمران پارٹی لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں گالم گلوچ کے علاوہ کوئی سنجیدہ نہیں ہونی چاہیے. شوق صاحب معذرت چاہتا ہوں، ہمارا ایک لفظ میں اس کے بعد اگر آپ جو کمیٹیاں بنائی ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشنل کمیٹیاں ہوتی ہیں پارلیمانی، وہ اگر نیب کسی بھی ادارے کو بلائیں، یعنی اس میں شاید ایکسیپشن ہے، جو ایگزمپشن ہے وہ ہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا ججز کو، جوڈیشری کو. باقی تو وہ پرائم منسٹر سے لے کے تو کسی بھی ادارے کو طلب کر سکتے ہیں انکلوڈنگ آرمی جنرل. لیکن آپ کے وزیر اعظم نے وہاں کیا تماشا لگایا؟
کہ آرڈر کر دیا کہ آپ کو پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ ٹوٹلی انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ کسی بھی سوچنے سمجھنے والے انسان کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تو ساری میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا۔ نہیں بوجھ پارٹی ٹھیک ہے، تو وہ بات ابھی ختم کریں گے اس کو۔ محترم ناظرین سامعین، ہم نے بات کی وہی ثانیہ مری سے، بات شی پھر آگے چلی گئی، تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے آپ سے، اور میں اور شوکت صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کا اللہ حامی و نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔